अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। सोने मुल्क पर, सोने पंजाब, सोने KP के बलूचिस्तान, सिंध पर खुदा की ज़ात रहमतें बरसाए। KP के में भी बारिशों का दूसरा स्पेल जो है वो शुरू हो रहा है। वहाँ से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अल्लाह पाक पख्तून भाइयों को भी हिम्मत और हौसला दे कि वो इस खुदा की ज़ात की तरफ से इम्तिहान में कामयाब हों। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पूरा मुल्क अल्लाह पाक बस सलामत रखे, हमेशा रखे, ता क़यामत रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और लिखें, बताएं कहाँ से देख रहे हैं और आपके इलाके में क्या हालात हैं। दोस्तों, मार्का हक जंग में बराह रास्त शिकस्त खाने के बाद भारत ताहाल ज़हनी दिमागी तौर पर संभल नहीं सका, लेकिन साथ ही बदले की आग में भी चल रहा है। दोबारा बराह रास्त वार तो नहीं कर सकता और शायद कभी ना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के पोटेंशियल का पता चल गया कि बड़ा मार देने तो मार मार के फिर जड़ा ना मतलब कि गवाहियां फिर ट्रंप देंदा। असी मारने हैं और गवाही देने वास्ते असी ट्रंप रखे हुआ है, तुसी यह गल कह सकते हो। इसलिए इंतहाई घटिया हिंदू तंग नज़र माइंडसेट का इस्तेमाल किया, आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। मुआहदे के मुताबिक भारत को पानी को तदरीज पाकिस्तान की जानब छोड़ना होता है। मतलब एक जिसे कहते हैं जो मुआहदा है ना, उसमें 1 2 3 आप यकदम नहीं छोड़ सकते, बताना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अगला पानी निकल जाए और पीछे से मज़ीद आ जाए, ताकि किसी जगह पे कोई डैमेज ना हो, नुकसान ना हो। ये मुआहदा है जो हमने उनके साथ लिखा हुआ है। लेकिन जानबूझकर पानी की इतनी मिकदार को जमा होने दिया गया जिसको पाकिस्तान बर्दाश्त ना कर पाए, या फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए और फिर अचानक छोड़ दिया गया। यूँ मोदी सरकार ने 2 घटिया मकासद पूरे करने की कोशिश की है। एक, अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम का बदला लिया, सिखों को टारगेट किया, करतारपुर को मुतासर किया, भारतीय पंजाब में सिखों को सैलाब में धकेला, और दूसरा पाकिस्तानी पंजाब को भी मुतासर किया। मोदी RSS माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहा, और ये ज़िद खित्ते को मसाइल से दो चार करेगी तो फिर भारत अपने अंजाम की जानब जाएगा। अंजाम भारत का जो है वो 7 टुकड़े हैं। अब 7 टुकड़े इसलिए कह रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि भागा नाल निजता नाल ही सारे भागने लगे नाल ना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक सिख भाई जो है वो कह रहा था कि ये जो मोदी सरकार ने किया जानबूझकर किया है। अभी तक उनकी जो नहरें हैं, जिन नहरों में पानी राजस्थान की तरफ जाता है, वो नहरों में कैपेसिटी है पानी की, आप उसमें पानी भेज सकते हैं। और फिर मज़े की बात है कि वो पानी जाके उनके राजस्थान को, उनकी ज़मीनों को आबाद भी करेगा, और उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन वो पानी उधर नहीं छोड़ रहे, बल्कि यहाँ पर यकदम पानी इकट्ठा करते हैं और फिर छोड़ते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं फिर छोड़ते हैं, ताकि ज़ाहिर है बदला लेने का और कोई उनके पास तरीका नहीं है। इधर से बार बार तो कहा जा रहा था कि अगर पानी बंद करोगे तो उड़ा देंगे। अब वो उस उड़ने से बचने के लिए जो है ये उन्होंने एक तरीका कार इख्तियार किया। लेकिन मेरा सोना रब, मेरा सोना करम इंशाअल्लाह ताला करम करेगा, इस मुश्किल वक्त से हम निकल जाएंगे। और हिंदुस्तान तो फिर मैं अब कमज़र्फ दुश्मन के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वो हमारे साथ साथ सिखों से भी बदला ले रहा है। अब ये हमारे सिख भाइयों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके साथ क्या कर रहा है और उनसे कैसे बदला ले रहा है, क्योंकि सिखों ने जो रेफरेंडम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे कनाडा में हो, बल्कि कनाडा में तो अपनी एम्बेसी खोल के बैठ गए हैं खालिस्तान वाले। पाकिस्तान इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। ख़ास तौर पर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हालात में रियासती ज़िम्मेदारी भी तकाजा करती है कि सियासी इख्तलाफात बलाए ताक रख कर अवामी रिलीफ, बहाली और फौरी इक़दाम पर तवज्जो दी जाए। पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें इस वक्त अपनी पूरी तवानाई सैलाबी रेलों के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात, रिलीफ ऑपरेशनल और मुतासरा अवाम की बहाली पर लगा रही हैं। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर तवज्जो सैलाब जैसे इंसानी अलमिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग और प्रोपोगंडा के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये नज़र आ रहा है। आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो आपको ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा होगा। पंजाब में जारी रिलीफ ऑपरेशन पर तनकीद और ट्रोलिंग इनकी असल सोच की अक्कासी करती है कि अवामी मुश्किलात इनके लिए कोई तरजीह नहीं, सिर्फ सियासी नफरत को हवा देना ही अवलीन मकसद है।
ان کے لیے کوئی خاص ترجیح نہیں، صرف سیاسی نفرت کو ہوا دے کر بس آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں کا جو مائنڈ اس کو کھیلنا آتا ہے ان کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زہر آلود گفتگو اور لوگوں کے جو زہر بھرنا ہے ان سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں تحریک انصاف نے مسلسل تیسری حکومت کی ہے، وہاں کے عوام اس وقت پی ٹی آئی حکومت کی جان کو رو رہے ہیں۔ ریلیف کا فقدان، کمزور انفراسٹرکچر، عدم منصوبہ بندی نے وہاں متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ جو جماعت وہاں کے عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے وہی ان کی پکار سننے کے بجائے پنجاب میں سیلاب پر سوشل میڈیا ٹرولنگ میں مصروف ہیں۔ یہی وقت ہے کہ عوام خود فیصلہ کرے کہ کون ان کا حقیقی نمائندہ ہے اور کون ان کو مشکل وقت میں یہاں پر خجل خراب کر رہا ہے اور کون مشکل وقت میں۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ 2 ہفتے پہلے کے پی کے میں یہ مسائل آئے تھے تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو، پنجاب کی وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے امیڈیٹلی فون کی اور ان سے کہا کہ آپ بتائیے ہمارے لائق کیا خدمت ہے۔ ریسکیو 112، ادویات اور اس کے علاوہ جو کیمپ اور وہ بہت ساری دوسری سہولتیں جو ہیں وہ فوراً خاص طور پر پنجاب کی طرف سے روانہ کی گئی تھی۔ اب پنجاب پر مشکل وقت آیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف الٹی پرانی کسی دوسرے ملک کی، ایران کی ایک ویڈیو جو گاڑی جس میں کوئی بہہ جا رہی ہے وہ پنجاب کے حوالے سے لگائی گئی ہے۔ بہت سارے ایسے رپورٹر جو ہیں تو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، لیکن روپ دھارا ہوا ہے انہوں نے کسی چینل کی نمائندگی کا، اور وہ بھی غلط ویڈیو لگا کر۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ٹویٹر ہینڈل سے جس سے زہر پھیلتا ہے ایک ٹویٹ تو آنی چاہیے آئی ایس ایف کے لیے، اپنے ٹائیگر فورس کے لیے، اپنے لیڈروں کے لیے، اپنے ایم این ایز کے لیے، اپنے سابق سپیکر کے لیے، اپنے سابق صدر کے لیے کہ نکلو باہر اور پھیل جاؤ پنجاب میں اور ثابت کرو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کی جماعت ہے۔ لیکن کیونکہ انتشاری ہیں تو انتشار کے علاوہ ان کو آتا کیا ہے۔ سیلاب کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہونے سے ندی نالے بکھر گئے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں اور آبادیوں میں پانی داخل سیلاب متاثرین کی مزید مشکلات بڑھا رہا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جس کے پاس تلوار پوسٹ سے ملحق دیہات جو ہیں وہ خالی کرا لیے گئے ہیں۔ اور فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق تربیلا ڈیم 100 اور منگلا ڈیم 81% بھر چکا ہے۔ دریائے راوی میں بلوکی اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا جو پر کافی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ چنوٹ برج، راوی سائفن اور شاہدرہ پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ یہ بڑی مین اہم جگہ ہے، یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آگے جا کے سیلاب جو ہے وہ مزید کتنا پانی آئے گا، کہ ظاہر ہے یہ وہ مین پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا بتانا ہے کہ گڈو کی، خانکی، قادرآباد اور جسر پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے، جبکہ سکھر، کوٹری، مرالا اور ہیڈ اسلام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اور یہ آنے والے دنوں میں اللہ پاک رحم کرے، لیکن جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں، ابھی میں لاہور بات کر رہا تھا تو بتاتے ہیں کہ جی مطلب کہ جو کلاؤڈ ہے وہ پھٹ گیا ہے اور مسلسل بارش ہو رہی ہے لاہور میں اور کافی تیز بارش ہو رہی ہے۔ اب وہ پانی بھی کسی نہ کسی جگہ پہ جانا ہے۔ اور یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا وہ علیم خان کی سوسائٹی سے چند بلاکوں سے نکل ہی نہیں رہا، وہ یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ لاہور کا کوئی بھی علاقہ نہیں بچا ہے جی۔ اور بس کیا کہا جا سکتا ہے، کاش یہ ملک دشمن جماعت کو یہ پتہ ہے، ان کو یہ ملک دشمن ہے، یہ خود بھی پتہ ہے ان کو کہ یہ ملک دشمن ہے، لیکن چلیں۔ اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چین کے سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ چینی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس سے خصوصی طیارے کے ذریعے چین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 30 اگست سے 4 سپٹمبر تک چین کا دورہ کریں گے اور وزیر اعظم 25ویں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے، جس میں وہ پاکستان کے خطے میں امن کی کوششوں، علاقائی روابط کے اضافے اور خطے کی عوام کی ترقی کے لیے فروغ کے لیے اپنا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے علاوہ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقات بھی کریں گے۔ ملاقاتوں میں پاک چین دو طرفہ تعاون سے مختلف
پہلوؤں پر بات ہوگی اور دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم صدر شی اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ فوجی پریڈ میں شرکت کریں گے اور فوجی پریڈ بیجنگ عالمی اینٹی فاسٹنگ جنگ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ہوگی۔ بڑا اہم ہے اس وقت، کتنا زیادہ ضروری ہے جانا، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کتنی اہم یہ کانفرنس ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں، لیکن کیونکہ چائنا کے ساتھ آپ کے تعلق، چائنا کے ساتھ آپ کا، اور پھر اس کانفرنس کی اہمیت، آپ وہاں پر جب جائیں گے تو وہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی اہمیت ہے، تو یہ اٹینڈ کرنا بھی لازمی ہے۔ لیکن اللہ پاک رحم کرے گا۔ میں یہاں پر مریم نواز صاحبہ کی تعریف جو ہے وہ، اس کو تعریف نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ مشکل وقت میں مریم نواز صاحبہ جب سے سیلاب آیا وہ آپ کو کبھی نارووال میں نظر آ رہی ہیں، کبھی آپ کو وزیر آباد میں نظر آ رہی ہیں، کبھی آپ کو گجرات میں نظر آ رہی ہیں۔ وہ اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں نا، خالی اگر آپ کے ستھرا پنجاب کی 1.5 لاکھ لوگوں کی ٹیم اس وقت لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، پھر 112 کے لوگ، اور میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو پولیس کا کردار ہے وہ بڑا کمال کا ہے، کہ پولیس اس وقت پولیس نہیں لگ رہی، بلکہ پولیس اس وقت لگ رہی ہے کہ اس کا کام جو ہے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کو جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے نکال کر سیف علاقوں میں لانا ہے، لوگوں کو کیمپوں میں لانا ہے، ان کے کھانے کا، ان کو اٹھانے کا۔ مطلب یہ فوج تو جو ہمیشہ سے یہ کام کرتی آئی ہے نا، فوج کو تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا تو فوج سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن پنجاب پولیس جو ہے وہ بھی فوجیوں کی طرح لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، اور وہ تھانے چھوڑ کر اس وقت لوگوں کی اس خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں لاکھوں سرکاری اہلکار، لاکھوں، اور لاکھوں کا مطلب لاکھوں ہے، کوئی جو اے سی، کوئی ڈی سی، کوئی کمشنر اپنے دفتر میں نہیں بیٹھا ہوا، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ شاید 24 گھنٹے میں چند گھنٹے بھی نیند پوری نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ وہ مرحوم فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر ٹیم کا کپتان تگڑا ہو تو ٹیم خود بخود تگڑی ہوتی ہے اور وہ کام کرتی ہے۔ تو یہ مرحوم کی بات جو ہے وہ مریم نواز پہ فٹ آ رہی ہے، کیونکہ صوبے کی جو ٹیم ہے پنجاب کی، اس کی کپتان مریم نواز صاحبہ ہیں، اور آپ کو ہر جگہ پہ مریم نواز اپنی ٹیم کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور وہ کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کو ریلیف، یہ جو مرہم ہے نا جو دیا جاتا ہے، جب جو زخموں پہ مرہم لگایا جاتا ہے، اس کے لگانے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے دکھ اور درد کو، تکلیف کو سمجھنے والے کتنی جلدی آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور کتنی جلدی اس کا سدباب کرتے ہیں۔ تو مریم واقعی ہی ماں بن کر دکھا رہی ہے، اور بالکل اس طرح جس طرح ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو دکھ ہوتا ہے جب اس کی اولاد پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ تو مریم نواز کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ماں کو پتہ ہے کہ میرا صوبہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ چچا اور باپ کی طرح 24 گھنٹے میں 2 سے 3 یا 4 گھنٹے سو رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اپنے علاقے کا نام بتائیں اور وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ ضرور بتائیں کمنٹ کر کے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ رہے گا، پاکستان زندہ باد، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔